and welcome to Algaya Facebook and YouTube channel. Today we are going to discuss the reason of conflict between science and religion. Secondly, we will try to discuss about the attitude of scientists towards religion. दो चीज़ें हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे. पहले हम ये देखेंगे कि साइंस और मजहब के दौरान जो अमूमन एक कन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है उसके पीछे रीजंस क्या हैं. आया वाकयातन साइंस में और मजहब में कोई कन्फ्लिक्ट मौजूद भी है, और अगर है तो उसकी वजह क्या है. और दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो है साइंटिस्ट, जो एथिस्ट साइंटिस्ट हैं उनका मजहब की तरफ एटीट्यूड क्या है. यानी वो जो मजहब को और साइंस को अपोजिट बनाने की कोशिश करते हैं उनका एक्चुअल रवैया क्या है. आया वो सिंसेरिटी की बेस पे ऐसे करते हैं या वो हिपोक्रेसी की बेस पे ऐसे करते हैं. फिर हम कुछ साइंटिस्ट के अकवाल देखेंगे जिसे हम ये प्रूव करेंगे कि देखें साइंस जो है वो आपको मजहब से दूर लेकर नहीं जाती, बल्कि साइंस तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना डेप्थ में स्टडी करते जाएंगे आप मजहब के और खुदा के उतना ही करीब होते जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, कि जो साइंटिस्ट जो है कुरान पे इतराज़ करते हैं उसकी कुछ रीज़न्स हैं, ज़ाहिर है वो हम रीज़न्स फाइंड आउट कर लेते हैं. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंटिफिक फैक्ट्स एंड रिलीजन में बी व्हेन आइदर रिलीजन और साइंस इज़ करप्ट. दो रीज़न्स हो सकती हैं. एक तो ये कि आप साइंटिफिक फैक्ट्स और रिलीजन दोनों करप्ट हों, कि यानी जब आप एक प्योर रिलीजन ना पेश करें, यानी जो अल्लाह का हकीकी हुक्म है आप वो पेश ना करें, उसके गलत मानी पेश करें, तो फिर आप साइंस के अपोजिट हो सकते हैं, साइंटिफिक लॉज के. या फिर साइंस को करप्ट कर दें, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो साइंस में ट्रूथ नहीं है आप उसको रिलीजन के मुकाबले में ले आए. यानी दोनों में से एक चीज़ करप्ट होगी तो जाहिर है कि इनमें कन्फ्लिक्ट आएगा. या दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, आर द इंटरप्रेटर इज़ हैविंग मैलिफाइड इंटेंट, कि जो इनको इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो तशरीह कर रहा है कुरान और साइंटिफिक फैक्ट्स की, वो उसकी नीयत में कोई खोट है, वो मैलिफाइड इंटेंट है, उसकी बदनीयती शामिल है. यानी वो करप्ट वो ओरिजिनल भी बेशक पेश कर रहा होगा, सोर्सेज कोट कर रहा होगा, लेकिन बदनीयती इस तरह से होगी कि वो अटकल पेचों से काम ले रहा होगा, वो बात को घुमा रहा होगा, ट्विस्ट कर रहा होगा, और ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है. एज रिलीजन वॉज करप्ट ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन चर्च एंड साइंस, सो देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट. मेनली जो सेकुलरिज्म फैला है और जहाँ से एथिज़म को मज़ीद तक़वियत मिलती गई है वो चर्च और साइंस की लड़ाई थी, कि जब क्रिश्चियनिटी और साइंस में एक लड़ाई चली तो फिर आस्ता आस्ता उसमें कन्फ्लिक्ट होता गया था. अब उसमें यह है कि चर्च और साइंस की लड़ाई क्या थी. एक मैं एग्जांपल कोट कर देता हूँ कि गलीलियो जो था वो कहता था कि ज़मीन गर्दिश कर रही है, जबकि जो पोप था, जो चर्च का हेड था, वो कहता था कि ज़मीन गर्दिश नहीं कर रही. और गलीलियो कुछ ज़ाहिर उसके पास एविडेंस थे, उसको पोप के सामने पेश किया गया तो पोप उसको ज़बरदस्ती कहता था कि आप इसको मानो कि कायनात जो है जो अर्थ है वो स्टैटिक है, वो हरकत नहीं कर रही. तो गलीलियो मजबूर था, उसने कह दिया उसके सामने कि ये नहीं कर रही गर्दिश है, लेकिन फिर उसने दिल में कहा, यानी लो वॉइस में कहा, लेकिन हकीकत तो यही है कि कर रही है गर्दिश, आपके कहने या मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ जाता है. तो उसमें यह था कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में उन्होंने तहरीफ कर ली थी, उसको अमेंड कर लिया था, और उसमें खुद से ही एडिशन कर ली थी कि ज़मीन जो है वो गर्दिश नहीं कर रही, हालांकि ये वर्ड्स ऑफ गॉड नहीं थे. और हम इसको भी प्रूव करेंगे कि क्रिश्चियनिटी में बाइबल को कैसे अमेंड किया गया है, कैसे इसमें तहरीफ की गई है. तो वहाँ पर रिलीजन करप्ट था, जबकि साइंस का जो एविडेंस बेस्ड फैक्ट था वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे थे. इन प्रेजेंट सिनेरियो इस्लाम वर्सेस साइंस, जो पहले मेन जो चर्च और यानी क्रिश्चियनिटी और साइंस की लड़ाई चलती थी, अब वो इस्लाम और साइंस की लड़ाई जो चल रही है उसमें साइंस हमेशा आपको करप्ट मिलेगी. इसका तो अभी हमने एक एविडेंस देख लिया है कि कैसे एक बिग बैंग जो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है इसको किस तरह शद्दो मद के साथ पेश किया गया कि ये 100% सच है. फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसमें इतने सारे फ्लाज हैं, जिसको खुद डार्विन कहता था कि इसमें फ्लाज हैं. फिर इसमें मैश की जो थ्योरी पेश की गई है, फिर जो स्पोर्टिव एविडेंस के तौर पर लेके आया जाता है फॉसिल रिकॉर्ड्स को, उसमें भी कितने फ्लाज हैं वो भी हम देखेंगे. आई थिंक सबसे बेसलेस जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, हम उसको भी देखेंगे. हर बाज़ लोग तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी कुरान से साबित कर देते हैं, हम उसको भी देखेंगे. तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि दोनों में एक चीज़ करप्ट होगी तो फिर उसमें कन्फ्लिक्ट आएगा. अच्छा, देर आर मैनी वर्सेज इन कुरान हुज मीनिंग्स आर नॉट नोन टू अस. कुरान में ऐसी भी आयात हैं जिनका मानी हमें मालूम नहीं है. कुछ तो हैं जिनका मानी हमें मालूम है, उनकी तशरीह अल्लाह के नबी ने कर दी, सहाबा इकराम ने मज़ीद उनकी तशरीह कर दी, फ़ुक़हा अज़्ज़ाम ने उनकी तशरीह कर दी. लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका मीनिंग
ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے حدیث کی صورت میں ان کی تشریح کی، نہ صحابہ کرام نے اس کی تشریح کی، اور نہ اسی طرح سے فقہاء نے اس کی تشریح کی، نہ اس کی تفسیر بیان کی۔ قرآن کاز دیز ایز ایلوسیو، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایلوسیو آیات ہیں، متشابہات ہیں، متشابہین کے میننگ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا قرآن میں اس طرح کی آیات لے کے آنے کا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو محکمات ہیں، جو واضح ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں۔ ہمارا تعلق جو محکمات کے ساتھ ہونا چاہیے، متشابہات کو کوٹ کرنے کا مقصد ہماری آزمائش تھا۔ جب ہم صرف آزمائش پہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آزمائش کیسے ہے، کہ ہماری آزمائش تھا کہ لوگ اس کی جب تشریح میں پڑھیں گے، جب کہا گیا کہ آپ ان کی تشریح میں نہ پڑھیں، اب پھر بھی ان کی تشریح میں پڑھیں گے تو آپ گمراہی کی طرف جائیں گے۔ جو اللہ نے آپ کو پابندی لگا دی، آپ اس پابندی کی اس حدود کو توڑیں گے تو پھر آپ گمراہی میں جائیں گے۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اب متشابہات ہیں اب ان کے معنی کی کھوج میں لگ جائیں۔ اور کنفلکٹ کی جو ایک وجہ ہے، دیر آر مینی ورڈز ان قرآن ہوز میننگز آر اکارڈنگ ٹو عرف۔ اب عرف کیا ہوتا ہے؟ بعض ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کا آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے، جن کا لغوی معنی الگ ہوگا، لیکن جو عرف میں ان کا معنی رائج ہوگا وہ الگ ہوگا۔ تو قرآن چونکہ ایک عرف کو ڈریس کر رہا تھا تو پھر اس میں میننگز بھی وہی تھے جو عرف کے مطابق ہیں۔ اٹ ہیپنز ان ڈیلی لائف ایز ویل۔ اور ہم بھی جو بات کرتے ہیں ہم وہ ہمیشہ لغت کے اعتبار سے سائنٹیفکلی کریکٹ بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم بھی عرف کے اعتبار سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک ایگزامپل میں ڈیلی لائف کی کوٹ کرتا ہوں۔ اف ون گوز ٹو شاپ ٹو بائی سالٹ، اگر کوئی دکان پر جاتا ہے اور نمک خریدنے کے لیے جاتا ہے، دین ون ول آسک دی شاپ کیپر ٹو گیو ہم سالٹ، تو وہ شاپ کیپر سے کہے گا کہ مجھے سالٹ دو، مجھے کچھ نمک دو۔ شی اور ہی ول ناٹ سے پلیز گیو می NaCl، وہ شاپ کیپر سے یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے سوڈیم کلورائڈ دے دو، مجھے NaCl دے دو۔ تو وہ جب جا کے نمک مانگ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سائنس کا انکار کر رہا ہے، وہ عرف میں جو اس کے لیے لفظ رائج ہے وہ نمک ہے یا سالٹ ہے یا جو بھی اس کا لینگویج میں اس کا ورڈ ہے وہ وہی کہے گا۔ اسی طرح قرآن میں بھی عرف کے مطابق بات کی گئی ہے۔ قرآن میں اس طرح سے نہیں سائنٹیفکلی اس کو بیان کیا گیا کہ جہاں پہ نمک قرآن نے لکھنا تھا وہاں پہ سوڈیم کلورائڈ کیوں نہیں لکھا۔ تو یہ بھی ریزن ایک ہو سکتی ہے، ایک تو کرپٹ ہونے کی، دوسری بدنیتی کا شامل ہونا، تیسرا یہ کہ جو متشابہات کی کھوج میں لگ جانا جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور پھر چوتھا جو ہے جو عرف کے مطابق معنی ہے، آپ ان کو کہیں کہ نہیں یہ عرف میں بے شک ایسے ہوگا، لیکن چونکہ قرآن ایک 100% ٹروتھ ہے تو اس کو سائنٹیفکلی بھی کریکٹ ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ڈیلی لائف میں بھی نہیں ہوتا۔ ایون جو سائنٹسٹ ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت میں کون پروپیگیٹ کر رہے ہیں ایتھیزم کو، شاید رچرڈ ڈاکنز کا آپ نام لیں گے یا کچھ اور جو تھے، اب وہ بھی دکان پہ جا کے NaCl تو نہیں مانگتے ہوں گے نا۔ یہ سارا کچھ ڈسکس کرنے کے بعد ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ سائنس کو قرآن پر کیا اعتراض ہے۔ ایکچولی سائنس کو نہیں ہے، سائنٹسٹ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ڈو یو ناٹ ریئلائز دیٹ اللہ ڈرائیوز دی کلاؤڈز، کہ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، دین جوائنز دیم ٹوگیدر، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، دین ٹرنز دیم انٹو اے ہیپ، پھر ان کو ایک ہیپ میں کنورٹ کر دیتا ہے، ایک ڈھیر میں کنورٹ کر دیتا ہے، دین یو سی دی رین کمنگ آؤٹ فرام دیئر midst، پھر ان کے درمیان سے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے۔ اب اس میں آگے دیکھیں ہی سینڈس ڈاؤن فرام دی اسکائی ماؤنٹینز ہیونگ ہیل ان دیم، پھر وہ جو آسمانی پہاڑ ہیں اس میں سے وہ اولے نازل کرتے ہیں، یعنی جو آسمان میں پہاڑ ہیں ان سے پھر برف باری ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو اعتراض ہے وہ ماؤنٹینز پہ ہے کہ آسمان میں تو کوئی پہاڑ ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان ہی نہیں ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آسمان کا کیا معنی ہے، اور وہ بھی عرف کے معنی میں سما کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہی ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ نیلا چھت، نیلے چھت والا، یعنی خدا کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے، ہم اس کو بھی ڈیفائن کریں گے کہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نیلا رنگ ہی نہیں ہے سائنس میں، اور اس طرح سے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ابھی فی الحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمانی پہاڑوں سے نازل کیا جا رہا ہے بارش کو، لیکن اس وقت تو نہیں ہے۔ اب یہ اس وقت سائنٹسٹ نے اعتراض کیا تھا جب ان کو کمپلیٹلی اس کا نالج نہیں تھا، اور ان کو ابھی بھی کمپلیٹلی نالج نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی کہہ رہے ہیں اب ہم نے بہت سا فنڈ کر لیا ہے، ابھی بھی مسلسل یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایکچولی یہ بیوٹی آف سائنس ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے۔ اب ہم اس ماؤنٹین والے اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ ریننگ سسٹم کیا ہے؟ وہ تو قرآن نے کہہ دیا نا، قرآن نے ڈسکرائب کر دیا کہ
کیسے برف باری ہوتی ہے. ابھی سائنس ریننگ سسٹم کو کیسے ڈسکرائب کر رہی ہے. سائنس میں ایک کنسیپٹ ہے ہارٹ ٹاورز کا. ہارٹ ٹاورز اب کیا ہیں؟ A hot tower is a tropical cumulonimbus cloud that reaches out of the lowest layer of the atmosphere, the troposphere, and into the stratosphere. اس کو آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو بریفلی ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بادل ہے نا، اگر میں اس کو 1 اور 2 لائن میں ڈسکرائب کروں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اوپر سے بارش نیچے آتی ہے، یعنی کہہ لیں کہ گیسز جو ہیں، ویپرز جو ہیں، واٹر ویپرز جو ہیں، وہ پہلے اوپر گئے ہوتے ہیں نا نیچے سے اٹھ کے. پھر جب وہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو نیچے سے ہوا کا بعض کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، جسے اپ ڈرفٹ کہتے ہیں. وہ نیچے ہواؤں نے پش کرتی ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر جاتے ہیں تو اوپر ٹھنڈ ہوتی ہے اور وہ کنڈنس ہو جاتے ہیں، ان کی اولے بن جاتے ہیں، برف بن جاتی ہے. پھر وہ نیچے آتے ہیں، پھر وہ ان کو اوپر پش کرتی ہے، تو اس طرح وہ پھر اوپر جاتے ہیں، ان کے ساتھ مزید پانی مل جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں. اب جب وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، یعنی کہ اوپر وہ جا رہے ہیں، تو سائنس اس کو کہتی ہے کہ وہ جو کریشن ہو رہی ہوتی ہے، جو ایک پائل اپ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو سائنس ہارٹ ٹاورز کہتی ہے، جس کی پکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب وہاں پر جب ریلیجن نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ ماؤنٹینز، اور یہاں پر سائنس نے ٹاورز کا تذکرہ کیا، تب ہم بھی آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی ٹاور نہیں ہے. یعنی آسمان میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ماؤنٹین نہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی ٹاور نہیں ہے. آپ نے اس کو ہارٹ ٹاورز کیوں کہا ہے؟ ابھی ہم ہارٹ ٹاور اور اسکائی ماؤنٹینز کو کمپیئر کرتے ہیں. ٹاور اور ماؤنٹین کا مسئلہ جو ہے، اس میں اگر آپ ایک ڈکشنری میں جائیں گے، برٹانیکا میں جب جائیں گے آپ، تو ٹاور کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ Any structure that is relatively tall in proportion to dimensions of its base. It may be either freestanding or attached to a building or wall. کہ کوئی بھی ایک لمبی سی بلڈنگ جو either فری اسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے، جیسے پیسا ٹاور ہے، یا پھر کسی بلڈنگ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے، جیسے عموماً مساجد کے ساتھ ٹاورز لگے ہوتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ ٹاورز لگے ہوتے ہیں، یا وال کے ساتھ کہیں پہ اٹیچ ہوتا ہے، اس طرح سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاور جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بلڈنگ ہے، کوئی لمبی بلڈنگ ہے. اور برٹانیکا ماؤنٹین کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے کہ an area of land that rises very high above the land. کہ جو زمین کا وہ حصہ جو زمین سے بلند ہوتا ہے، اس کو پہاڑ کہا جاتا ہے. اب اگر ہم برٹانیکا کے مطابق جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اگر یہ ٹاور ہیں، یعنی کوئی ایسی بلڈنگ ہوتی ہے ٹاور، تو وہ تو نہیں ہے ادھر، تو پھر آپ نے ٹاور کا ورڈ کیوں استعمال کیا؟ پھر آپ ماؤنٹین کی بات کریں تو اگر ہم برٹانیکا کے مطابق جائیں تو بالکل قرآن کو ماؤنٹین کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ میں اس کو ہپوکریسی کہوں یا کیا کہوں، منافقت کہوں، یا چلے ہم نہیں کہتے، لیکن آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جب آپ نے ٹاور کا ورڈ استعمال کیا تو وہ بھی نہیں ہے، جب قرآن نے ماؤنٹین کا کیا وہ بھی نہیں ہے، تو آپ ماؤنٹین پہ اعتراض کرتے ہیں، ٹاور پہ نہیں کرتے. اب یہ میلافائڈ انٹینٹ تھی کہ آپ نے ایک میننگ اٹھایا کہ ماؤنٹین تو یہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اکارڈنگ ٹو میریم ویبسٹر ڈکشنری آپ ایک اور ڈکشنری میں جائیں، جس میں میریم ویبسٹر ڈکشنری وہ ہے جس میں ایک ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے عرف کی بنیاد پہ بھی، جو عوام الناس میں رائج ہوتا ہے اس کے مطابق بھی مریم ویبسٹر ڈکشنری میں ڈیفائن کیا جاتا ہے ورڈز کو. اب اس میں کیا ہے؟ ٹو ریچ اور رائز ٹو اے گریٹ ہائٹ، کہ ایک لمبی ہائٹ تک پہنچ جانا. اب اس میں کسی قسم کا، کسی بلڈنگ کا، کسی مٹیریل کا تذکرہ نہیں ہے. اب یہاں پر ٹاور کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہارٹ ٹاورز کا، کہ ظاہر ہے وہ بادل جیسے اوپر جا رہے ہیں تو پھر وہ ٹاور کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور یہی عرف میں ہے. ٹاور آپ کہیں گے تو آپ عموماً ہم مماثلت کے طور پہ بعض لوگوں کو بھی ٹاور کہہ دیتے ہیں جن کا لمبا قد ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم جائیں ماؤنٹین کو دیکھیں تو اے واسٹ نمبر آف کوانٹٹی. ماؤنٹین کیا ہے؟ کہ بہت بڑی کوانٹٹی. ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے رائی کا پہاڑ بنا دیا. اب رائی کا پہاڑ تو نہیں بنتا، لیکن یہی ہے کہ آپ نے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا. تو کسی چیز کو بڑھا دینا یہ عموماً ماؤنٹین عرف میں یہی رائج ہے. تو جب آپ ٹو دی پوائنٹ رہے، آپ کی میلافائڈ انٹینٹ تھی، تو پھر اگر ہمارے ریلیجن میں پرابلمز ہیں تو آپ کی سائنس میں بھی پرابلمز ہیں. لیکن جب آپ ایک جو عرف کے مطابق آئیں گے تو پھر یہ مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی جب آپ کی بدنیتی شامل نہیں رہیں گی تو پھر یہ اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کیسے ماؤنٹین اور ٹاور کا پرابلم حل ہو جاتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے ایٹیٹیوڈ آف سائنٹسٹ ٹورڈز ریلیجن.
ہم نے آبجیکشنس کو ڈسکس کر لیا کہ اس کی کچھ ریزنز ہیں، وہ جب آپ ریزن سالو کریں گے کہ دونوں کی کرپشن کو نکال دیں گے، میلیفائڈ انٹینٹ کو نکال دیں گے، متشابہات کی کھوج میں نہیں پڑیں گے اور عرف پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، تو یہ مسائل نہیں اٹھیں گے۔ اسی طرح سے آسمان کا بھی ایک ہے، ہم انشاءاللہ نا صرف آبجیکشنز پہ بھی ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کرائیں گے۔ اب سائنٹسٹ کا مذہب کی طرف ایٹیٹیوڈ کیا ہے، رویہ کیا ہے مذہب کے بارے میں ان کا، ہم اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے، اچھا میں سائنٹسٹ جب تذکرہ ادھر کر رہا ہوں نا تو ان سائنٹسٹ کا کر رہا ہوں جو ریلیجن کو کاؤنٹر کرتے ہیں، ان کا نہیں جو ریلیجن کو سپورٹ کرتے ہیں یا جو ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی ایتھیسٹ کہہ لیں، ایتھیسٹ سائنٹسٹ۔ اب ایک کنسیپٹ آف جن اینڈ ایلین ہے کہ مذہب میں جن کا تصور ہے اور سائنس میں ایک ایلین کا تصور ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم ثابت کریں گے کہ ان ایتھیسٹ کا ریلیجن کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ اینڈ دی جن ڈڈ ہی کریٹ آف اسموک لیس فائر، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایک اسموک لیس فائر کے ساتھ کریٹ کیا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنات کو تخلیق کیا ہے۔ اسی طرح سے اب ان جنات کا، ان شیاطین کا، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر آنے والی نہیں ہے، اس کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، those who consume interest will stand on judgment day like those driven to madness by Satan's touch، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو مس کر کے ہبتی کر دیا ہو، ان کو پاگل کر دیا ہو۔ اب یہاں پر یہ ثابت کیا گیا ہے، قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ جب شیطان کسی کو مس کرتے ہیں تو وہ اس میں ایک میڈنس کی کیفیت آ جاتی ہے، وہ ایک نارمل اسٹیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ جب لوگوں پر جنات واقعتاً طاری ہو جاتے ہیں، ایک تو کچھ لوگوں پر ویسے بھی ہر وقت طاری ہوئے رہتے ہیں، لیکن جن پر واقعتاً طاری ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہبتی کر دیتے ہیں، یعنی ان کو میڈنس کی طرف لے جاتے ہیں، وہ نارمل اسٹیٹ میں نہیں رہتے۔ پھر ان کا اور کیا اثر ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس who whispereth in the hearts of mankind، پیچھے کہا گیا کہ میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کن لوگوں سے، کہ جو انسانیت کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، آف دی جن اینڈ آف مین کائنڈ، کہ جنات اور انسانوں میں سے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جنات واقعتاً ہیں، ان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ پھر ان کا انسانی زندگی پر اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو جنات مس کرتے ہیں تو ان کی کنڈیشن نارمل اسٹیٹ سے نکل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا کہ ایون وہ دل میں وسوسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ جن کے کنسیپٹ کو دیکھیے گا، ابھی ہم ایلین کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے قرآن کے مطابق جن کو دیکھا، ابھی ہم ایلین کو دیکھنے لگے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ ایلین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیر از نو گاڈ، وہ کہتا ہے کہ خدا تو کوئی نہیں ہے، بٹ لائف آن ادر پلانیٹس از ناٹ سچ این ایلین کنسیپٹ، لیکن یہ کہنا کہ دوسرے سیاروں پر مخلوق ہے یہ کوئی ایلین کنسیپٹ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس کا آپ انکار کر دیں، اس کو آپ مان سکتے ہیں کہ دوسرے سیاروں پر بھی دوسرے سیاروں پر بھی مخلوق موجود ہیں۔ It was completely rational to assume there was intelligent life elsewhere, but if they visit, it may not turn out so well for us۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے قرآن نے کہا کہ جنات ہیں، اب اس نے کہا کہ ایلین ہیں، قرآن نے کہا کہ وہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اب یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل میں آ جانے والی چیز ہیں کہ کوئی نہ کوئی انٹیلیجنٹ لائف ہے۔ اگر وہ کبھی وزٹ کرتے ہیں ہمیں، یعنی وہ کبھی ارتھ کو وزٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی افیکٹ کریں گے۔ If aliens ever visit us, I think the outcome would be much as when Columbus first landed in America, which didn't turn out very well for Native Americans۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی جو ایلینز ہیں وہ کبھی بھی زمین کو وزٹ کریں گے تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا جتنا کولمبس نے امریکہ کو وزٹ کیا تھا تو نیٹیو امریکنز کا اس پر افیکٹ ہوا تھا۔ یعنی نیٹیو امریکنز کو آپ کو پتہ ہے یہ ایک ہسٹری کا پہلو ہے، آپ اس کو ہسٹری کے پہلو سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب کولمبس امریکہ میں گیا تھا تو جو نیٹیو امریکنز تھے، جسے عرف عام میں ریڈ انڈینز بھی کہا جاتا ہے، ان پر کتنا برا افیکٹ پڑا تھا، ان کو نکالا گیا تھا، ان پر زبردستیاں کی گئی تھیں۔ تو یہ کہا جائے، وہ کہہ رہا ہے کہ
اس کا انسانی زندگی پر بھی بہت برا اثر پڑے گا اگر کولمبس کبھی اس دنیا میں آتا ہے تو کولمبس کی طرح جیسے کولمبس امریکہ میں گیا تھا اس طرح اگر ایلینز بھی اس دنیا میں آتے ہیں تو یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایلینز ہیں بھی اور وہ انسانی زندگی کو افیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ اسٹیفن ہاکنگ صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں دونوں کا تصور سیم ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ یا آپ دونوں کے بارے میں کہیں کہ نہ ایلین ہے، نہ آپ اسٹیفن ہاکنگ کے کنسیپٹ کو مانیں اور نہ اس جنات کے کنسیپٹ کو مانیں، یا آپ دونوں کہیں گے کہ دونوں ایگزسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب ان ایتھیسٹ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. رپلائی آف سائنس ٹو کنسیپٹ آف جین اینڈ ایلین. اب سائنس نے ان کو کیسے رپلائی کیا ان دونوں کنسیپٹس کو؟ رپلائی ٹو جین کنسیپٹ آف جین، یعنی جنات کے کنسیپٹ کو جس کو قرآن نے ڈسکرائب کیا تھا جسٹ ایز لائک ایلینز ان ڈسکرائبڈ بائی اسٹیفن ہاکنگ، اس کے بارے میں پرویز ہود بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ If we can't see or observe jinn through instruments, then it is equal whether they exist or not. اگر ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو آلات کے ذریعے آبزرو نہیں کر سکتے تو یہ برابر ہے وہ ہوں کہ نہیں ہوں، یعنی ان کی ایگزسٹنس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ کہنا کہ ایگزسٹنس میں سے فرق نہیں پڑتا یہ اور چیز ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں یہ چیز برابر ہے. وہ کس طرح انکار کر رہے ہیں؟ اٹ از یوز لیس ٹو تھنک اباؤٹ جن. وہ کہہ رہا ہے کہ جنات کے بارے میں سوچنا بھی ایک یوز لیس مفید چیز نہیں ہے. کنسیپٹ آف جن از جسٹ این ایلوژن، یہ ایک وہم ہے. جنات کا جو کنسیپٹ ہے یہ کس طرح اس نے انکار کیے ہیں. دوسری طرف ایلن سوفن جو ہیں جو ناسا کی سائنٹسٹ ہیں وہ ایلین کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دونوں کا ایک ہی رویہ ہے. قرآن نے بھی سیم ایز اٹ از جنات کو کہا ہے جیسے ایلینز کو اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا. لیکن اب ایلین کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو ہیو اسٹرانگ انڈیکیشنز آف لائف بیانڈ ارتھ ود ان اے ڈیکیڈ. ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم زمین کے علاوہ بھی جو مخلوق ہے یعنی جو ایلینز ہیں ہم ان کو ایک ڈیکیڈ تک فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. اینڈ آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو ہیو ڈیفینیٹیو ایویڈینس ود ان 20 to 30 ایئرز. اب دیکھیں ایک کنسیپٹ اسٹیفن ہاکنگ نے پیش کیا تو یہ کیسے اس کی کھوج میں لگے گا نہیں ضرور ایلینز ہوں گے، اور دوسری طرف جو قرآن نے کنسیپٹ کیا چونکہ وہ قرآن نے کیا تھا تو بس کسی نہ کسی طرح سے اس کا انکار کرنا ہے. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. یعنی یہ ہپوکریسی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ابھی ہم کچھ سائنٹسٹ کی سینگس کا تذکرہ کرتے ہیں پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا سینگ آف سائنٹسٹ کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب ان میں وہ سائنٹسٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ سائنس نہیں ہے جو آپ کو ایتھیزم کی طرف لے جاتی ہے، یہ آپ کی انٹینٹ ہے. یہ جو سائنٹسٹ تھے یہ بھی ایویڈنس پہ بلیو کرتے تھے، آبزرویشن ایکسپیریمنٹس پہ بلیو کرتے تھے، اور ان کا نام زیادہ بڑا ہے رچرڈ ڈاکنز اور اسٹیفن ہاکنگ سے. لیکن یہ تو بلیو کرتے تھے، ان کو تو ایتھیزم کی طرف سائنس نہیں لے کے گئی. نمبر 1 سر آئزیک نیوٹن. ایتھیزم از سو سینس لیس. وہ کہتا ہے کہ یہ سینس لیس ہے ایتھیزم پہ بلیو کرنا. وین آئی لک ایٹ دی سولر سسٹم آئی سی دی ارتھ ایٹ دی رائٹ ڈسٹینس فرام سن ٹو ریسیو دی پراپر اماؤنٹس آف ہیٹ اینڈ لائٹ. دس ڈیڈنٹ ہیپن بائی چانس. وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں زمین کو دیکھتا ہوں اور سورج کو دیکھتا ہوں کس طرح پراپر اماؤنٹ آ رہی ہے تو یہ بائی چانس نہیں ہو سکتا. ہم ایک الگ سے ایپیسوڈ بائی چانس پہ بھی کروائیں گے کہ بائی چانس یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب وہ بھی آئزیک نیوٹن بھی تو ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اور وہ آج تک سائنس کی فیلڈ میں اسے ایک گرو سمجھا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایتھیزم ہے ہی سینس لیس، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بائی چانس نہیں ہو سکتا. اس طرح سے دوسرا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے لوئی پاسچر. وہ کہتا ہے دی مور آئی اسٹڈی نیچر دی مور آئی اسٹینڈ امیزڈ ایٹ دی ورک آف کریٹر. یعنی جتنا میں نیچر کو اسٹڈی کرتا جاتا ہوں اتنا میرا خدا کے کام پر حیرانگی ہوتی جاتی ہے. سائنس برنگز مین نیئرر ٹو گاڈ. انسان کو خدا کے نزدیک لے جاتی ہے. یعنی یہ جو کلیم کر رہے ہیں جن کا کوئی ایسا کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے سائنس میں، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی سائنس جو ہے وہ خدا کو دور لے کے جا رہی ہے. لیکن اتنے بڑے جو سائنٹسٹ تھے جس کی بہت سارے کنٹریبیوشنز ہیں لائک جنریشن تھیوری جو ہے وہ ہم نے ڈسکرائب کی تھی، نان اسپونٹینیس جنریشن تھیوری جس نے ایک سائنس کی فیلڈ میں انقلاب برپا کر دیا تھا. وہ لوئی پاسچر کہہ رہا ہے کہ سائنس جو ہے وہ انسان کو خدا کے نزدیک لے جاتی ہے. پھر وہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ کوٹ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے لٹل سائنس ٹیکس یو اوے فرام گاڈ. اب سائنس کا تھوڑا علم حاصل کریں گے تو یہ آپ کو خدا سے دور لے جائے گا، بٹ مور آف اٹ ٹیکس یو ٹو ہم. اگر آپ اس کا زیادہ جو علم ہے یہ آپ کو خدا کے نزدیک لیتا جائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اب جیسے ہمیں کسی ایتھیسٹ کے پاس تھوڑا نالج تھا ماؤنٹین والی بات میں تو وہ ظاہر ہے کہ خدا کا انکار کرنے پر تلا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی ہم نے اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کی ہارٹ ٹاورز کی طرف جب ہم گئے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی تو خدا پر مزید ہمارا یقین بڑھتا گیا. ابھی ہم ایک اور دیکھتے ہیں
میکس پلانک کا، وہ کہتا ہے کہ اینی باڈی who has been seriously engaged in scientific work of any kind realizes that over the entrance to the gates of the temple of science are written the words کہ جیسے ہی آپ سائنس کے ٹیمپل میں انٹر ہوتے ہیں، یعنی جو کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو ایکسپیریمنٹس کی لیب ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں، تو اس ٹیمپل پہ، اس لیبارٹری پہ یہ ورڈز لکھے ہوتے ہیں، یو مسٹ ہیو فیتھ، آپ کا اعتقاد ہونا لازم ہے. اٹ از کوالٹی وچ دی سائنٹسٹ کانٹ ڈسپینس ود، یہ ایسی چیز ہے جس سے سائنٹسٹ کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. ابھی البرٹ آئنسٹائن ہے، وہ کہتا ہے دی مور آئی اسٹڈی سائنس دی مور آئی بلیو ان گاڈ، جتنا میں سائنس کو پڑھتا جاتا ہوں اتنا خدا پر یقین ہوتا جاتا ہے میرا. ورنر ہیزنبرگ نے کیا کہا تھا، دی فرسٹ گرل فرام دی گلاس آف نیچرل سائنسز ول ٹرن یو انٹو این ایتھیسٹ، کہ جب آپ نیچرل سائنسز کا ایک گھونٹ لیں گے تو وہ آپ کو ایتھیسٹ بنا دے گا. بٹ ایٹ دی باٹم آف گلاس گاڈ از ویٹنگ فار یو، لیکن جب آپ نیچرل سائنس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لیں گے، باٹم آف گلاس پہ جائیں گے تو گاڈ از ویٹنگ فار یو، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ آپ خدا کی طرف رجوع کریں. کرسچن اینفیسن نے کہا تھا آئی تھنک اونلی این ایڈیٹ کین بی این ایتھیسٹ، یہ بہت ہارش ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ کوئی ایڈیٹ ہی ہوگا جو ایتھیسٹ ہو سکتا ہے. وی مسٹ ایڈمٹ دیٹ دیر ایگزسٹ این انکمپریہینسیبل پاور اور فورس ود لمٹ لیس فور سائٹ اینڈ نالج دیٹ اسٹارٹڈ دی ہول یونیورس گوئنگ ان ٹو دی فرسٹ پلیس. یہ ہم نے کچھ سائنٹسٹ دیکھے ہیں جو بہت بڑا نام تھے، وہ کس طرح سے ریلیجن پہ بلیو کرتے تھے، گاڈ پہ بلیو کرتے تھے، یعنی ان کو سائنس نے فورس نہیں کیا. تو یہ ظاہر کرتا ہے، پچھلے سارے ایویڈنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سائنس نہیں ہے جو اپوز کرتی ہے، یہ آپ کی میلافائڈ بدنیتی ہے جو آپ کو ریلیجن کی اپوز کرنے پر مجبور کرتی ہے. زیادہ تر جو تھے اس میں سے کرسچنس تھے. ابھی ہم مسلم سائنٹسٹ کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے، ایک لمبی لسٹ ہے سائنٹسٹ کی جو ریلیجن پہ بلیو کرنے والے ہیں. کچھ مسلم سائنٹسٹ کا تذکرہ کر دیتے ہیں جو ریسنٹلی گزرے ہیں. احمد زوائل، فادر آف فیمٹو کیمسٹری انہیں کہا جاتا ہے، فیمٹو کیمسٹری کے یہ بانی ہیں، نوبل پرائز انہیں ملا ہوا ہے، لیکن یہ مسلم ہے، یہ تو ایتھیسٹ نہیں ہوئے، اور یہ ریسنٹ ٹائمز کے ہیں، 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ جو رچرڈ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ایسے فیکٹس آ رہے ہیں جو آپ کو ایتھیزم کی طرف لے جاتے ہیں، تو ان کو وہ فیکٹس معلوم نہیں تھے. یہ تو نوبل پرائز ونر ہے، فیمٹو کیمسٹری کے بانی ہیں، انہیں وہ کچھ نہیں پتہ، وہ صرف آپ کو ہی پتہ چلا ہے. اس طرح سے فاروق الباز ہیں، یہ سیکٹری آف لونر لینڈنگ سائٹ کمیٹی فار دی اپولو پروگرام آف ناسا، ناسا کا جو پروگرام چاند پہ لینڈ کیا تھا یہ اس کے سیکرٹری تھے، یعنی جو سائٹ کا تعین کیا گیا تھا یہ اس کے سیکرٹری تھے. ناسا میں کام کرتے، اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ ابھی بھی حیات ہیں. اس طرح سے کریم کریموو، ون آف دی فاؤنڈرز آف سوویت یونین اسپیس پروگرام، کریم کریموو جو سوویت یونین اسپیس پروگرام کے بانی ہیں، جو 2003 میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو بھی یہ ایڈون ہبل کی ایکسپینشن تھیوری، بگ بینگ، یہ سب کچھ پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ تو خدا کے انکار کی طرف نہیں گئے. تو ہم نے یہ فیکٹس کے بعد دیکھا ہے کہ یہ میلافائڈ انٹینٹ ہے جو آپ کو لے کے جا سکتی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اگر سام اپ کر دوں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو قرآن کو ہے وہ کبھی بھی انٹرپریٹ نہ کریں سائنٹیفک رو سے، کیونکہ سائنس جو ہے یہ کنٹینیوسلی چینج کا نام ہے اور یہ ہوتا رہے گا، اور اگر کل کو کوئی چیز چینج ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. اس طرح سے جو آبجیکشنز ہیں اس کی بھی صرف ایک ریزن ہے، یا آپ کی میلافائڈ انٹینٹ ہے، یا آپ معنی کو غلط لے رہے ہیں، یا آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا سائنس کی یا مذہب کی، تو اس کی وجہ سے ان میں آبجیکشنز ہوتے ہیں، ان میں کنفلکٹ آتا ہے. اور اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کچھ ایتھیسٹ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ریلیجن کے بارے میں، یعنی کس طرح وہ ہپوکریسی کا شکار ہے، منافقت کا شکار ہے، کہ وہ ریلیجن کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک پہلو سے دیکھتے ہیں اور سائنس کو ڈسکس کرنے کے لیے دوسرا ان کا نقطہ نظر ہے. پھر ہم نے کچھ سائنٹسٹ کے تھنگس دیکھے کہ یہ کس طرح آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف جائیں، سائنس جو مجبور کرتی ہے، نہ کہ یہ آپ کو خدا سے دور لے کے جا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ.